تمام زمانہ پر بلند تر صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. The first ayat of Surah Mulk, in which Allah is saying that Tabarak allazi biyadihi al-mulk, blessed is the one and glorified is the one who has the dominion over the kingdom. Biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, and he is all powerful over all things, and he created the death and the life. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, so that he may test you and examine you, that who is better in his actions. So here the ayat is very clear and states that we are going to not only judge who is evil and who is good, but we are also going to judge those who are virtuous as to who is the best amongst them. Allah in the Quran has never said that there is no amal in our life. Everyone does an action. There is action in everyone's life. But there are good actions and there are bad actions. For those which are good actions, he has said amal salih, and those which are not good, he has said amal ghayr salih. And this is one of the things which is very important for us, that we should realize that this world by itself, if you look at it, it can be easily divided into three parts. Our life, the means of life, struggling for the means of life, then the life itself, and achieving the purpose of life. So we have got three parts: means, life by itself, and the purpose for which we have been created. If you look at the majority of the people who are living on earth, you will see that they are still in the first process of living for the means of the life. The 8 hours work or the 12 hours of work which we do, it is nothing but we are trying to achieve the means by which we can live. And unfortunately for some of them, that they die achieving the means of life, and they are unable to live a life. Since many of them have very big mansions and houses, and sofas are sitting in the sitting room and everything, but there is no one to sit on them, and they have a family but they do not meet each other.
Whenever you ask them, they are going to say, we are busy. Busy in what? Busy in achieving the means of life. They have not lived a life, but they are still achieving. So this wealth which we have is a means. The earnings which we have is a means to live. The life by itself is a thing which you have no fear and you have no worries. Have you ever lived that portion of your life where you are just free? Can you just imagine that? So sometimes when I ask the youngsters, tell the youngsters that in Jannat you will not have any job over there and you are not going to be running around. You are going to sit on reclining pillows in front of each other. So then we'll be bored. No, you are bored now because you are running around. But there you do not even have to move to the grocery store. You just imagine and your food is in front of you. So when I tell them this, they say that it is not a life. Why? Because they have been used to the means of life and they have interpreted that means of life into life itself. But we as the followers of the Quran know very well that inna al-akhirah inna dar al-akhirah lahiya al-haywan. The last day, the other world is the real world of haywan, life, hayat. So if you come to this portion, that is according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says that divide your 24 hours, divide your day into 3 parts. One part of the day should be for livelihood. The other one should be for your life itself. And the third one should be for the purpose for which you have been given this life, the purpose. So 8 plus 8 plus 8 is 24. So if you divide this and you come to a conclusion, you'll say, no, I have to take out 8 because I'm sleeping. So that has become our life, sleeping. The other 8 hours is for the sake of means of life, that is job. The 8 hours which we have is for the family, is for Allah, is for the neighbors, is for everyone else. So can you imagine that you are not at loss? Can any one of us imagine that we are not at loss? Everyone is going to say that every beat of the heart and every breath we take is a loss for us. If 8 hours go in sleeping and the other 8 goes in achieving the means to live, we don't have anything. We have lost 2/3 and we have only 1/3. The Quran says very clearly, wal asr inna al-insana lafi khusr. By the time the human being is at loss, he is lost. He loses more and gains less. How can we put in benefit in every part of our life, even in the sleep? The ayat of the Quran says, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, except for those who have faith. So Iman doesn't leave you at your job. Iman doesn't leave you when you are asleep. Iman doesn't leave you when you are awake. So when you come to this conclusion, you will see that a mu'min is never at loss. He is always benefiting because even his sleep is with Iman and it is ibadat. So when the sleep of a mu'min becomes an ibadah, what about the sleep of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam? So here the other part of this ayat is إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Amalu Salihat.
If I ask you, are you working when you're sleeping? You're going to say, no, I'm sleeping, I'm relaxing, I'm not working. But you can make this sleep of yours amal saleh. How can you make this amal saleh? You sleep with a good intention that you are going to relax and you are going to wake up in the morning and help someone or do some ibadat or you do something. This sleep of yours will become amal saleh. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. You are sitting next to each other. You have to admonish each other of haqq. Nowadays it is very difficult to find haqq, you know that. You are on haqq, the enemy of yours is also on haqq. No one is going to accept that he is on falsehood. Everyone accepts that he is on haqq. So how can you find haqq? And haqq is not a man or someone whom you can just search and see, yeah, I have the haqq with me. No. Haqq is an attribute, and it cannot be found unless and until it is practiced by a person. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that someone asked him, Ya Rasulullah, where is haqq? At that moment Imam Ali alayhi salam entered and said, here's haqq. So if we say Ali, Ali, and we admonish each other of following Imam Ali alayhi salam, in reality we are telling him to follow haqq. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. And also admonish each other to be firm on sabr. Sabr means to be firm on faith. That's why the hadith of Rasulullah says, it is easy for a mountain to move from its place, but it is very difficult for a mu'min to move away from his iman. So from this we come to a conclusion that everyone who is moving forward is not gaining anything, he is losing his life. It is not how much we live which is accounted, it is how we live which is accounted. There are many people who have lived for hundreds of years, but no one talks of them. But we have Fatimatul Zahra, 18 years of age, and everyone speaks of her life. So it is not how long we live which is important, it is how nicely we live. Is our life a model for the others to follow? Are we a milestone on the path of Sirat al-Mustaqim, or we are just ordinary gravel and rubble? That's why Khaja Ajmiri says in his Sher, Shah Hast Hussain, Badshah Hast Hussain. Hussain is the king and he is the king of kings. He gave his head, but he did not give his hand in the hand of Yazid. Sardad Nadad, Dast Dar Dast Yazid, Haqqa ke bina la ilaha. And before this, he says one statement which is very, very important. He says, Deen Ast Hussain. When you say Deen Ast Hussain, that means you are just comparing the Deen with Hussain. Both are equal. Deen Hast Hussain. If you say Hussain, that means it is Deen, and if you say Deen, it is Hussain. Deen Hast Hussain. Deen Panah Hast Hussain. Hussain is the shelter and refuge for the Deen. When it comes to this point, it is very important to note that when something is a shelter for you, the shelter has to be bigger than the one who is entering into the shelter. So Khaja Ajmiri says, Deen Panah Hast Hussain. So great is Hussain that the Deen is just taking shelter into Hussain.
A part of the character of Hussein is Islam. Say as-salawat, please. So if you look at this, you'll see that we are gaining only because we are on faith and we are doing amal saleh. There are three types of amal also. One is amal saleh, one amal ghair saleh. When Abu Zar came to Rasulullah and asked him, Ya Rasulullah, if I wash my mandil, my handkerchief or towel, should I do the niyat of qurbatan ilallah? Rasulullah replied and said, yes, Ya Abu Zar. Every amal and action you make has a niyat of qurbatan ilallah. Every action. So if you move out of your house, qurbatan ilallah. You come to a majlis, qurbatan ilallah. You go to school, qurbatan ilallah. If you go to the university, you say qurbatan. You start your class, say qurbatan ilallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qurbatan ilallah. Everything is qurbatan ilallah. Even if you open your TV, you say qurbatan ilallah. This qurbatan ilallah is going to stop you from watching and seeing and doing everything which is not qurbatan ilallah. So in this way, you will know that you are doing everything. And then Rasulullah says, if you have the intention of doing something, but you are unable to do it, then that niyat of yours will be written down as an action in your records. For example, I did the niyat that I am going to do the Salatul Layl, the Salat of Shab, the night. I slept, but I could not perform it and I died. On the day of judgment, you will see in my records that I have already performed my Salatul Layl. Why? Because Rasulullah says, Al-Amal bin Niyat. When you have a good intention, that's already written down. That's why I tell my youths and everyone else, just have good intentions. And that is going to carry sawab for you. Ek salawat bhej do Muhammad wala. Ek aur salawat bhej do Muhammad wala. Ek aur salawat bhej do. تو عزیزان گرامی، اگر یہاں پر دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ لوز کرتا ہے. اور حالانکہ یہاں کا سسٹم یہ ہے ہمارا کہ جب وہ زیادہ عمر پاتا ہے، یعنی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تو ہم اس کی برتھ ڈے مناتے چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ غمگین دن ہونا چاہیے کہ ایک سال اور موت کے قریب ہو گئے. مگر کوئی اس انداز سے نہیں دیکھتا ہے، اس انداز سے دیکھتا ہے کہ کتنے سال جی گئے. تو جینا جو ہے وہ سب سے اہم ہو گیا، اور سب نے جو یہ طے کر لیا ہے کہ جینا جو ہے اچھی چیز ہے اور مرنا جو ہے وہ بری چیز ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جینا اچھی چیز ہوتی اور مرنا اچھی چیز ہوتی تو خداوند عالم جینے کو اپنی طرف منسوب کرتا، مرنے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. اس آیت میں خدا کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے، دونوں منسوب ہیں اللہ کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھی زندگی ہے اتنی ہی اچھی موت ہے. جو لوگ موت کو فنا سمجھتے ہیں کہ بالکل اب وہ ختم ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اچھی ہے. لیکن جو موت کو مخلوق سمجھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ موت بری چیز ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ موت جو ہے وہ عدم زندگی کا نام ہے. ایک صلوات بھیجو محمد والے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس میں زندگی نہ ہو وہ موت ہے؟ اگر یہ تصور ہے ہمارا کہ جہاں زندگی نہیں ہے وہاں موت ہے تو ہم غلطی پر ہیں.
اس لیے کہ عدم کو کبھی خداوند عالم نے مخلوق نہیں کہا ہے. عدم یعنی نہ ہونا. تو یہاں پر قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے وہ عدم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. جس طریقے سے انسان زندہ ہوتا ہے تو کریشن ہے, اسی طریقے سے مرتا ہے تو وہ بھی ایک کریشن ہے. تو دونوں کی کریشن ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. آزمایا جاتا ہے کبھی زندگی دے کر کبھی زندگی لے کر. زندگی دی تھی تو کتنا شکر ادا کیا, اب جب مرے ہو تو کتنے صبر کے ساتھ آئے ہو. ایک سلوات بھیجیں محمد علیہ السلام. دونوں چیزیں خداوند عالم نے ہمارے سامنے دی. اب اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا لگتا تو یہ کہ زندگی اچھی ہے اس لیے کہ پوری دنیا خوش ہوتی ہے جب کوئی زندہ ہوتا ہے اور پوری دنیا روتی ہے جب کوئی مرتا ہے. میں نے کہا یہ تو بات صحیح ہے تم جو کہہ رہے ہو, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں. نہیں, رونا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک آدمی کو اب ہم دیکھیں گے نہیں, اس کے سپریشن پہ رو رہے ہیں, اس کے مرنے پہ نہیں رو رہے ہیں, فراق میں رو رہے ہیں. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے, ایک موت میں رونا ہے, ایک فراق میں رونا ہے. جب فراق میں رویا جاتا ہے تو خداوند عالم اس کو روکتا نہیں ہے بلکہ اس کو عبادت قرار دیتا ہے. جناب یعقوب یوسف کے فراق میں روئے تھے تو خدا کہہ دیتا کہ بدعت ہے, لیکن خدا نے کہا نہیں بدعت نہیں, بلکہ اتنا رو کہ آنکھیں چلی گئی. تو اب تو کہہ دیتا خدا کہ اے یوسف یہ کیا کر رہے ہو, اے یعقوب یہ کیا کر رہے ہو. نہیں, خداوند عالم نے ان کی مدح کی ہے قرآن مجید میں. تو ہمارے لیے جو کہا جاتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں تو حسین کی شہادت میں نہیں رو رہے ہیں, حسین کے فراق میں رو رہے ہیں. تو جیسے یعقوب کے لیے وہ عبادت ہے ویسے ہی ہمارے لیے عبادت ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. تو یہ موت جب انسان سوچتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن قرآن مجید نے کہا کہ انک میتن وانہم میتون, اے رسول تم بھی مرو گے اور وہ سب کے سب مر جائیں گے. تو موت اگر بری چیز ہوتی تو رسول جو ہے اپنے محبوب نبی کو موت نہیں دیتا. جب اس نے اپنے محبوب نبی کو موت دی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز ہے جب ہی موت دی ہے, بری چیز ہوتی تو موت نہیں آتی رسول کے پاس. تو یہ وہابی اور سلفی حضرات جو ہے, میں اپنی طرف سے کیا کہوں وہ اللہ جانے. اکثر بات ہے جو محمد والے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے اور وہ جنت میں, اور وہ نہ تمہیں دیکھتے ہیں نہ تمہاری بات سنتے ہیں. تو ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, لیکن آج پھر دوبارہ اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بھیا, مرنے والے تو سبھی ہیں لیکن ان کے مرنے کا انداز الگ الگ ہے. ایک وہ ہے جو اپنی دولت کمانے میں مر جاتے ہیں دولت کے خاطر, کچھ وہ ہے جو اپنی جان بچانے میں مر جاتے ہیں, کچھ وہ ہے جو اپنا ملک بچانے میں مر جاتے ہیں, کچھ وہ ہے جو ایکسیڈنٹل مر جاتے ہیں, اور کچھ وہ ہے جو نہ ملک نہ اپنے وطن کے لیے جان دے رہے ہیں, نہ اپنے دولت کے لیے جان دے رہے ہیں, نہ اپنے اولاد کے لیے جان دے رہے ہیں, بلکہ وہ مقصد زندگی کے لیے جان دے رہے ہیں. تو تین حصے جب زندگی کے ہیں تو تین حصے موت کے بھی کر دیں. ایک وہ ہے جو مینز آف لائف کے لیے زندگی دے رہا ہے, ایک وہ ہے جو اپنی لائف ہی کے لیے زندگی دے رہا ہے, موت قبول کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو مقصد زندگی کے لیے موت قبول کر رہا ہے. جب یہ درجات الگ الگ ہیں تو جو مقصد زندگی کے لیے اپنی موت قبول کر رہا ہے وہ ان سب سے بلند ہوگا اور ان سب سے الگ ہوگا. تو اکثر لوگ جواب میں مر گئے تو مر گئے, اب فاتحہ کیا, اب درود کیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, وہ ان کے لیے صحیح ہے
جو مینز آف لائف کے لیے مرے ہیں، مگر ان کے لیے صحیح نہیں ہے جو مقصد زندگی کے لیے مرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مینز آف لائف جو ہے فنا ہونے والی چیز ہے، وہ فنا کے لیے مرے ہیں، اور مقصد حیات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ بقا کے لیے مرے ہیں. تو جو فنا کے لیے مرا ہے وہ خود بھی فنا ہے، لیکن جو باقی کے لیے مرا ہے وہ خود بھی باقی ہے. ایک سلوات بھیجو محمد والے میں. اس کی دوسری مثال دے دو. قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے مرنے والوں کا، تو اس میں ایک ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون. تو یہاں پر جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت میں خدا عالم کہہ رہا ہے کہ مت کہو ان کو جو مر گئے ہیں، مت کہو ان کو جو مر گئے ہیں. کس میں؟ اللہ کی راہ میں مردہ. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رسول اللہ کو آپ مردہ کہیں گے؟ اب کہے کسی اور راہ میں مرے ہیں رسول اللہ. سورہ یاسین کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو رسول کی زندگی بھی صراط مستقیم، رسول کی موت بھی. اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ میں مرے اس کو مردہ نہیں کہو. اب میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول کو مردہ کہہ کے دکھائیں. اور پھر کیا کہہ رہا خدا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف اس جسم میں رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی وہ بھی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم جانتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ اور میں جو ہے وہ جراثیم کا ایک پورے کا پورا اسٹور روم ہے. بیکٹیریا، میں اینٹی بایوٹک کھا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا وہ اچھی بیکٹیریا آپ کی مر گئی. میں نے کہا اچھی بیکٹیریا مر گئی؟ کیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے؟ کہا آپ شعور نہیں رکھتے. ایک سلوات بھیجو محمد والے. اس زندگی کا آپ شعور نہیں رکھتے، لیکن میں علم رکھتا ہوں تو میں شعور رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ انسان کے بدن میں کیا کیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے مرنے کے بعد، ولیکن لا تشعرون. اور دوسری آیت میں کیا ہے کہ صرف زندگی نہیں دی ہے بلکہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. تو یہاں پر رزق بھی عطا ہو رہا ہے. اب جب رزق عطا ہو رہا ہے تو ہم اگر فاتحہ دیتے ہیں یا پہنچاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، تھوڑی کہتے ہیں کہ فاتحہ جو بھیج رہے ہیں، نہیں، ہم تو اسی کے پاس بھیج رہے ہیں جو رزق ان تک پہنچا رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے بس میں ہے ہم نے پہنچایا، یہ اس کی اپنی صفت ہے کہ اس تک اس کے لحاظ سے پہنچائے جس کی اس کو ضرورت ہے. ایک سوال بھیجیے محمد والے. وَلَٰكِن لَا تشعرون. ہم شعور نہیں رکھتے کہ کیسی زندگی ہے، کہاں سے ملی ہے. اور اسی زندگی کے زمرے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ سے خود پوچھیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں دیکھتا بھی ہوں، میں تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہوں اور روز محشر گواہی بھی دوں گا. تو جتنے مومنین ہیں، امت مسلمہ ہیں، سب کی گواہی روز محشر رسول اللہ دیں گے، اس لیے کہ ان کی امت ہے. وہ جناب عیسیٰ والی امت نہیں ہے کہ عیسیٰ کہہ دے کہ میں تو اس وقت تک گواہ تھا جب تک وہ تھے، جب تک میں دنیا میں تھا میں گواہ تھا، اب نہیں ہوں. کیا رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ یہ کہیں گے تو خدا کہے گا جواب میں کہ تمہاری امت تو قیامت تک ہے، تم کیسے گواہ نہیں ہو؟ گواہ تم بھی ہو قیامت تک کے مسلمانوں کی. تو جو گواہ بنتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اسی لیے ہم درود پڑھتے ہیں اور اللہ بھی درود پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک صلوات سنتے ہیں رسول اللہ اور تمام
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے. اب ہمارے مرنے والوں کا سوال ہے کہ جو ہم میں سے گزر جائے وہ کس عالم میں گزر رہا ہے. تو بس آپ سے ابرار صاحب کے بارے میں آپ نے سنا. یہاں امریکہ کا یہ ایک دستور ہے کہ مرنے والے کے اچھے واقعات یاد رکھو، اس کی مشکلات یاد نہیں رکھو، اس لیے کہ اس کے اچھے حالات یاد رہیں گے کہ کیسی زندگی گزاری ہے تو اس کے اچھائی سامنے رہے گی. اس کے مشکلات کو سامنے رکھو گے تو ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے تمہاری ہر حالت کو ایک اجر اور ثواب کا مستحق قرار دیا ہے. ہر حالت کو. اچھی حالت میں رہے ہیں اور شکر کیا ہے تو اجر ملا، اور اگر مشکلات میں رہے ہیں صبر کیا ہے تو اجر ملا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے پہلا دروازہ باب الشکر ہے، دوسرا دروازہ باب صبر ہے، تیسرا دروازہ باب ریان ہے جس میں روزے دار داخل ہوں گے، چوتھا دروازہ باب المعروف ہے جس میں نیکی کرنے والے داخل ہوں گے. اس کے بعد وہ دروازہ ہے جس کو باب اعظم کہا جاتا ہے، جس میں اکثر لوگ داخل ہوں گے. کتنا بڑا دروازہ ہے کہ ایک پٹ سے لے کے دوسرے پٹ تک 500 مائل. اور جنت کتنی بڑی ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جنت کے بارے میں جب پوچھا ہے رسول اللہ سے تو قرآن مجید نے آیت نازل کر دی کہ اب عرضها عرض السماوات والارض، زمین اور آسمان سے زیادہ بڑی ہے. اتنی بڑی جنت میں داخل جب ہونے لگتے ہیں مسلمان تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، یہ نہیں آئے گا میں ہی جاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے باب اعظم ہے، اور اس کے بعد وہ دروازہ ہے جس کا نام ہے باب البلا. ایک صلوات بھیجے محمد تو کسی نے امام سے کہا کہ مولا یہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے باب الصبر کہہ دیا تو سب آ گیا اس میں، اس لیے کہ جو بھی باب صبر میں داخل ہوگا وہ بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے تو داخل ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ باب البلا اس کے لیے مخصوص ہے جو یا تو نیچرل طور کے اوپر ڈسیبل ہو جائے یا ویسے ہی ڈسیبل ہو گیا بعد میں. تو چونکہ وہ بلا میں مبتلا ہے تو اس کے لیے خداوند عالم نے الگ دروازہ جنت میں بنایا ہے کہ اس میں جو مصیبت میں نے اس کو دی ہے اس کے اوپر کتنا صبر کیا ہے. تو مشکلات میں جو صبر کرے اس کو باب الصبر ہے، جو بلاؤں پر اللہ کی آزمائش کے اوپر صبر کرے اس کو باب البلا ہے. تو یہاں پر داخل کیا. اب اندھے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانے والے تو نے مجھے اندھا بنایا ہے. نہیں، تمہیں بلا دی ہے تو تمہارے لیے دروازہ بھی کھول دیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ صبر کرو اور وہاں پہنچ جاؤ. تو اب دوسری منزل کے اوپر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد، اب میں تو کوئی جنت بانٹنے والا آدمی نہیں. اکثر بات بھیجے محمد والے، لیکن اتنا مولا کائنات نے اور قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خداوند عالم نے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اور جب مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا علی نے کہا کہ جنت سے کم قیمت پہ اپنی جان نہ بیچنا، اپنی زندگی نہ بیچنا، اس لیے کہ تمہاری وہ کم سے کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے. تو ہم جب شروع کرتے ہیں تقریر تو اس کم سے کم قیمت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کم سے کم قیمت جنت ہے. اور وہ سزا کیا ہوگی، جزا کیا ہوگی، وہ حساب کتاب کیا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کا صلہ ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا ہے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں حساب کتاب میں تولی جائیں گی. اب پتہ نہیں وہ ترازو کون سا ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، لیکن مجھے خیال یہ ہے کہ ایک ترازو ایسا ہونا چاہیے کہ جو صفات کو بھی تول لے،
جو اثرات کو بھی تول لے. ابھی تک تو میٹیریل تولتے ہیں اور تولنے کے ہر ترازو الگ الگ ہوتا ہے. لوہا تولنے والا ترازو الگ ہے, لکڑی تولنے والا ترازو الگ ہے, سونا تولنے والا ترازو الگ ہے. اگر آپ لے جا کر سونا لوہے والے ترازو میں رکھیں گے تو سب آپ کے اوپر ہنسیں گے کہ بھئی لوہا تولنے کی جگہ ہے, لکڑی تولنے کی جگہ ہے, یہاں پہ تم یہ ترازو کیوں. وہ چھوٹا سا ترازو لے کر آئیں گے, اسکیل جس میں تولا جائے گا کہ یہ. اب روز محشر وہ ترازو تلاش کریں آپ جس میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے. اور رسول کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات رسول ہم سب کے لیے ترازو ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا ترازو کیا ہے, تو کل ایمان کو سامنے رکھنا پڑے گا. پھر یہ اندازہ ہوگا کہ کون 5ویں درجے پر ہے, کون 10ویں درجے پر ہے, کون 9ویں درجے پر ہے. جب تک کل سامنے نہیں ہوگا تو جس سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک سوال ہے جو محمد اسی طریقے سے ہر کیریکٹر کو وہاں پر تولا جائے گا اسی میزان میں جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد عطا کیا جائے گا. اب ایک مومن آیا ایسا جو بالکل گنہگار, اس کے پاس کوئی نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے ایمان کے. اب وہ جو ہے ایک چیز اس کے پاس باقی بچی ہے, بس دنیا میں واپس جا نہیں سکتا. اب یہاں پر اس کے پاس کوئی سہارا چاہیے. تو تمام دنیا کے مسلمان جتنے ہیں وہ یہ جملے کو یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ شافع روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ نہ ہو تو شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ان کے لیے خداوند عالم نے شفاعت کو رکھا ہے, مقام محمود عطا کیا ہے. اور رسول اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارا شفیع ہوں اور میرے اہل بیت بھی تمہارے شفیع ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے شفیع ہیں. ماں باپ بھی شفاعت کرتے ہیں. تمہارا استاد تمہارا شفیع ہے. شفیع کا مطلب وہاں روزہ محشر کھڑے ہو کے پانے والے, میرے نامہ اعمال میں اتنے اعمال ہیں, کچھ اس کو عطا کر دیں. اتنے ہونا بھی چاہیے. تو ہم تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کتنے اعمال ہیں کس کے پاس ہیں تاکہ ہم جا کے شفاعت مانگیں. تو اب رسول اللہ کی حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جو خندق میں تھی وہ دونوں زمین اور آسمان کی عبادتوں سے افضل ہے. تو یہ ایک ضربت ہے. ایسی ایسی پتہ نہیں کتنی ضربتیں تھیں اور ایسی ایسی پتہ نہیں کتنی زندگی گزری ہے جس کے لیے خود علی نے کہا کہ تم اپنی زندگی کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب جا رہا ہوں. تو یہ زندگی جب سامنے رکھی جائے گی تو علی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس اکاؤنٹ سے دے, اس لیے کہ کس اکاؤنٹ سے دے اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی محدود اکاؤنٹ ہو, لیکن جب اتنا بڑا اکاؤنٹ ہو تو بس اشارہ کافی ہے اور وہاں پر عطا کر دیا جائے گا. ایک سال بعد بھیجے محمد, بس ایک اور سال بعد بھیج دیں. تو عزیزان گرامی, اگر اس موت کو اس زمرے میں آپ دیکھیں تو وہ موت ہمارے لیے اچھی لگنے لگتی ہے, ایک رحمت ہے موت. اسی لیے جتنے مومنین ہیں اس کو مرحومین کہا جاتا ہے. مرحوم یعنی جس کو رحمت نے لے لیا. سبحان اللہ. ہم جتنے ہیں مرنے والے سب کو مرحوم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خدا بھی رحمان و رحیم, ہمارا رسول بھی رحمت للعالمین, ہمارا مذہب بھی اور دین بھی رحمت. جو اس کے اوپر چلے اور مر جائے تو مرحوم کے علاوہ ہوگا کیا؟ وہ پورا سلسلہ ہے کہ انسان جو ہے مرنے سے جب قریب پہنچتا ہے تو اس کے الفاظ اور اس کے جملے کبھی کبھی پتہ بتا دیتے ہیں.
کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں تو اچانک کہہ دیتے ہیں اگلے جمعرات کو رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو خداوند عالم اشارہ دے دیتا ہے, اس کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ اس نے یہ کہا کیوں ہے, مگر اگلی جمعرات کو رہوں گا نہیں رہوں گا, اگلے سال رہوں گا یا نہیں رہوں گا. ابرار بھائی آپ کے سامنے یہاں بیٹھتے تھے, میرے سامنے بھی یہاں ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے, اور گزشتہ سال آیا تھا تو مجلس کی تھی ان کے کمرے میں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک ہلکا سا جملہ ان کا, آپ آئے اچھا ہوا. اس مصیبت میں اور کلیمٹیز میں اور تکلیف میں چہرے پر مسکراہٹ کو قائم رکھنا صرف ایک مومن کی علامت ہے کہ جب مل رہے ہیں تو مسکرا کے مل رہے ہیں, جیسے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے, تکلیف تو ہوتی ہے, شکایت بھی ہوتی ہے, اپنوں ہی سے شکایت ہوتی ہے, کبھی تکلیف ہوئی ہوگی, چلائے ہوں گے, کبھی روئے ہوں گے, لیکن یہ تکلیف جو ہے ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکی. یہ ایمان پر قائم رہے, عزائے حسین کے اوپر قائم رہے اور شوق کے ساتھ مجالس میں شرکت کی. حالانکہ دوائیوں کی کثرت کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھی, مگر بار بار چونک بھی جاتے تھے, آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہوئے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اس عالم میں بھی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میری مصیبت حسین کی مصیبت کے نزدیک کچھ نہیں حقیقت کی. بس میرے پیر ہی تو کام نہیں کر رہے ہیں, میرے ہاتھ ہی تو کام نہیں, میرے پیر ہی تو کام نہیں کر رہے ہیں, آواز ہی تو کام نہیں کر رہی ہے. لیکن ذرا اندازہ لگائیں اس واقعے کا جب حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا ہے, تو وہ عالم تھا کہ لاش تو حسین نے اٹھا لی, مگر لاش قاسم حسین کے ہاتھوں پر رکا نہیں, رک نہیں سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ہڈیاں اتنی ٹوٹ گئی تھیں کہ بچے کا لاشا سنبھلا نہیں. اس لاش کو پھر زمین کے اوپر حسین نے رکھا, عباس کی مدد سے حسین نے اس لاش کو خیمے تک پہنچایا. ایک مصیبت آ گئی, ماشاءاللہ سے بھائی موجود ہیں, بیوی موجود ہے, بچے موجود ہیں. میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کا جنازہ تم نے اٹھایا ہوگا, مگر تمہاری جو حالت ہوئی ہوگی وہ تم ہی جانتے ہو, میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ دل کا کیا عالم ہے, نفس کا کیا عالم ہے. پریشان, ایک لاش قبر میں پہنچائی ہے اور حالت دیگر گو. اگر اسی وقت میں کہہ دیتا کہ اب یہ دوسری لاش بھی پہنچاؤ تو اس وقت تو آپ کہتے کہ اب بڑا مشکل کام میں اپنے سپرد کر دیا. میں نے کہا نہیں, اب تیسری بھی اٹھاؤ, تو آپ کہیں گے اب میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ذرا کربلا میں آ کر حسین کو دیکھیں, ایک نہیں بلکہ 72 لاشیں اٹھا کر حسین لے کر چلے, کبھی اصحاب کی لاش لے کر چلے, یہاں تک کہ ہر کے بیٹے نے آواز دی ہے تو ہر کے پہنچنے سے پہلے حسین اس کی لاش کے اوپر پہنچ گئے. ہر نے کہا مولا یہ تو آپ مجھ سے پہلے آ گئے, کہا ہر اگر کوئی آواز دے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کی لاش تک پہنچ جائیں؟ یہاں تک کہ جب سب کی لاشیں حسین نے خیمے تک مقتل تک پہنچا دی تو آخر میں جس لاش کی طرف حسین چلے ہیں اب علی اکبر کی لاش, لیکن جب اس کو اٹھا کر حسین چلے تو اب لاش زمین پر خط دیتی جا رہی تھی, تو حسین نے جلتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ دیا اور خیمے کا رخ کیا. بنی ہاشم کے بچوں اب آپ میری مدد کرو تاکہ جوان کی لاش خیمے تک پہنچا دی جائے. عزیزان گرامی, جب بہت ہی مشکل آ جاتی ہے تو دوست یاد آتے ہیں. علی اکبر کی موت پر حسین نے دوستوں کو یاد نہیں کیا, لیکن جب علی اصغر کی لاش لے کر حسین چلے تو یہ جملہ کہتے جاتے ہیں شیعتی لا تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح سے میں اپنے لال کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں. حضرت اللہ خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی, جب لوٹ کر اپنے وطن واپس کوئی جاتا ہے تو بس وہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہاں سے چلا تھا تو میرے ساتھ کیا کیا تھا, جب واپس لوٹ کر آ رہا ہوں تو کیا کیا ہو. ایک مرتبہ ہم نے کلثوم نے نوحہ پڑھنا شروع کیا, یا مدینہ جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول
نہ کرنا، فبالحسرات جینا. ہم تیرے پاس لوٹ کر آئے ہیں غموں کے ساتھ. جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، واپس آئے ہیں تو گودیاں خالی ہو گئی ہے. بشیر یہ کہتا ہوا محلے بنی ہاشم میں پہنچا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. دیکھتے نہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے محلے سے ایک بیوی باہر نکلی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. بچہ اترا، دوڑ کر بشیر کے پاس گیا اور کہا کہ بشیر یہ عالم تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا صاحبزادے کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب مدینے سے گیا تھا تو میرے بابا کے ہاتھ میں یہ عالم تھا. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے کہا بشیر کیا کہتے ہو؟ زہرا کا لال مارا گیا؟ کہا کہ ہاں بیوی کربلا میں تھی میں اس کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا. یہ سننا تھا کہ ام المؤمنین نے ہاتھ پھیلائے، اے عباس میں تمہارا خمدود نہ معاف کروں گی. یہ جملہ سننا تھا کہ بشیر نے کہا بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے. عباس کے شان قلم ہو گئے. اس کے بعد میں حسین ذبح ہوئے. یہ سننا تھا ام البنین نے کہا ہائے اگر میرے عاشق کے ہاتھ ہوتے تو دیکھتی کہ کس طرح سے زہرا کا لال قتل ہوتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. پڑھنے والے ابرار بھائی کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے جملہ گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. ابرار بھائی کے اعزاء اور اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. پڑھنے والے واسطہ محمد وعلی محمد کا جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. با روزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما. پریشان حال مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما. حج اور زیارت سے مشرف فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما. ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے علی ابرار عامر ابن علی عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.